आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम्द व सलात के बाद खालिक कायनात की अता से फ़कत उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम एक बार फिर हल्क़ा-ए दर्स हदीस में मौजूद हैं। क़ब्ल इसके गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, एक मरतबा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से इंतहाई महब्बत व खुलूस के साथ दुरूद व सलाम की नज़रानी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व रूहिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम ज़हाबी ने लिखा अल-कबाइर में, और इमाम ग़ज़ाली ने भी इसको इमाम ज़हाबी के हवाले से ही लिखा। फरमाते हैं कि और इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल-फ़िरयाबी रहमहुल्लाह ताबीइन में से हैं, ये रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि अन्ना जमाअतम मिनत ताबीइन खरजू लिज़ियारती अबी सिनान, हज़रत अबू सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी ताबीइन में से हैं और बुज़ुर्गों में से हैं, ताबीइन बुज़ुर्गों में से हैं। तो बाज़ मुहद्दिसीन और बाज़ ताबीइन इनकी ज़ियारत के लिए निकले बाजमात। जब इनकी ज़ियारत को पहुँचे, फ़लम्मा दख़लू अलैहि व जलसू इंदहु, जब वो उनकी बारगाह में हाज़िर हुए, दस्तबोसी कर कर बैठे, तो उन्होंने फरमाया क़ूमू बिना नज़ूरु जारना मा ताख़ुहु, कि थोड़ी देर बैठने के बाद आपने फरमाया चलो उठते हैं, हमारे पड़ोस में इंतकाल हो गया है तो उनकी ताज़ियत करते हैं। तो सब के सब वहाँ चले हज़रत अबू सिनान रज़ियल्लाहु अन्हु के पड़ोसी के घर। जब उनके घर पहुँचे तो मालूम हुआ कि उनके भाई का इंतकाल हो गया है और पूरा माहौल अफसरदा है। तो वो उनकी ताज़ियत करने लगे, गमख़ारी करने लगे। तो कहते हैं फ़वजदनाहु कसीरल बुका वल जज़ई अला अख़ीही फ़जअलना नअज़ीही, हमने देखा कि उसका भाई कसीर रो रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा है, अपने भाई की याद में, अपने भाई के गम में बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो कहते हैं कि हम सब उसे तसल्ली देते रहे, हम सब उसे गमख़ारी करते रहे और तसल्ली देते रहे, कहते रहे कि ये दुनिया तो है ही दारुल फ़रार और आखिरत है ही दारुल करार, यहाँ कौन आया है हमेशा रहने के लिए, यहाँ जो आया है उसने जाना ही है। वही तसल्ली की बातें जो एक शख्स दूसरे शख्स को ऐसे मामले में देता है और देना भी चाहिए। तो कहते हैं कि हर एक दूसरे को तसल्ली देते रहे और उसके भाई को तसल्ली देते रहे, लेकिन वो है कि उसका रोना रुकता ही नहीं, वो रोता जाता है। तो इन्हें तो पहले महसूस हुआ कि शायद ये अपने भाई के गम में, अपने भाई की जुदाई में रो रहा है, लेकिन जब मालूम हुआ तो उसने कहा अब की अलामा अस्बहा व अमसा फ़ीही अख़ी मिनल अज़ाब, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि सुबह और शाम मेरे भाई पर अज़ाब पेश किया जाता है, सुबह और शाम मेरा भाई अज़ाब में मुब्तला है, सुबह और शाम मेरा भाई आग में मुब्तला है और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है। मुझे चूँकि ये मालूम है, इस वजह से मैं अपने भाई के गम में रो रहा हूँ, उसके अज़ाब को याद करके रो रहा हूँ। तो हज़रत फ़िरयाबी और ये जो जितने मुहद्दिसीन थे, ज़ाहिर है कि ये भी बड़े अल्लाह वाले हैं। तो इन्होंने पूछा क़द इत्तलअक अल्लाहु अलल ग़ैब, क्या अल्लाह ने तुम्हें ग़ैब पर मुत्तले कर दिया? ये तो गैब की ख़बरें हैं, ये तो पोशीदा बातें हैं, और ये तो बहुत ही यूँ समझ लीजिए कि ऐसी बातें हैं जो आम तौर पर इंसान को मालूम नहीं होती हैं। ये गैब की ख़बर है और गैब की बातें हैं, पोशीदा बातों में से है, तो बड़े बड़ों को मालूम नहीं होती, तुम्हें कैसी ख़बर हो गई? तो उसने कहा कि असल में मसला ये हुआ, जब तमाम लोग चले गए, मेरे भाई को क़ब्र में उतार कर जब मिट्टी डाल दी गई, वलाकिन दफ़नतुहु व सव्वैतु अलैहि तुराब, जब मैंने दफन किया, मिट्टी डाल दी, वन सरफ़ अन्नास जलस्तु इंदा क़ब्रिही, जब तमाम लोग चले गए तो मैं थोड़ी देर अपने भाई के कब्र पर बैठा रहा।
جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو چلے جاتے ہیں لیکن جو خاص ہوتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھنا چاہیے بھی. تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر قبر پر بیٹھا رہا, قبر پر مطلب قبر کے سامنے بیٹھا رہا. وَإِذَا صَوْتٌ مِّن قَبْرِهِ, تو میں نے قبر کے اندر سے ایک آواز سنی, ایک ہیبت ناک اور بھیانک آواز سنی. یقول, جو کہہ رہا تھا, افردونی وحیداً اقاصی العذاب, ہائے لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور مجھے عذاب میں غرق چھوڑ دیا, مجھے عذاب میں مبتلا چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے تو انہیں دفنایا گیا اور یہ تو ابھی کچھ پڑھ رہے تھے اپنے بھائی کی ایصال ثواب کے لیے, لیکن جیسے ہی قبر کے اندر سے یہ آواز آئی تو ان کی محبت بھی جاگی اور ایک وحشت بھی طاری ہوئی, ایک دہشت بھی طاری ہوئی. تو کہتے ہیں قد کنت اصوم, وہ کہنے لگا قبر کے اندر سے کہنے لگا, کنت اصوم وقد کنت اصلی, میں تو روزہ بھی رکھتا تھا, میں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا. قال, تو پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا فابکانی کلامہ, تو میرے بھائی کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اس درد نے مجھے بھی رلا دیا. تو میں بھی رونے لگا کہ نہ جانے قبر کے اندر میرے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو پھر میرے دل کو رہا نہ گیا تو میں نے آہستہ آہستہ مٹی اٹھانی شروع کی اور میں نے قبر کو کھول دیا. جب میں نے قبر کو کھولا تو دیکھا لانظر حالہ واذا القبر یلعو علیہ نارا, تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر تو نہیں ہے, وہ تو آگ کا ایک ٹکڑا بنا ہوا ہے, آگ کا ایک گڑھا بنا ہوا ہے جس میں میرے بھائی کو پلٹا جا رہا ہے, الٹا پلٹا کیا جا رہا ہے. وفی عنقہ طوق من نار, اور اس کے گلے میں آگ کا ہار ہے, آگ کا طوق ہے. فحملتنی شفقۃ الاخوتی, تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے بھائی کو آگ میں ڈوبا ہوا دیکھا, جب میں نے اپنے بھائی کو آگ میں ہی دیکھا تو میرے بھائی کی محبت جو دل میں ہے وہ جاگ گئی, اس کو طاقت ملی اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میرے بھائی کے گلے میں آگ کا جو طوق ہے اسے ہٹا دیا جائے. تو میں نے ہاتھ لگا کر ہٹانا چاہا تو میرا ہاتھ جل گیا لیکن وہ طوق نہیں ہٹا. فحملتنی شفقۃ الاخوتی, مجھے بھائی کی محبت جب جاگی, ومددت یدی لارفع الطوق من رقبتہ, کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے گلے سے وہ طوق ہٹا سکوں. فاحرقت اصابعی ویدی, تو میرے ہاتھ اور میری انگلیاں جل گئیں. ثم اخرج الینا یدہ فاذا ہی سوداء محترقۃ, تو پھر اس نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں دکھائیں جو وہاں موجود تھے, امام فریابی وغیرہ انہیں دکھائی تو اس کی انگلیاں جلی ہوئی تھی, ہاتھ بھی ایک ہاتھ بالکل جلا ہوا تھا. قال, تو کہتے ہیں فردت علیہ التراب, تو پھر کہتے ہیں فردت علیہ التراب, میں نے اس پر مٹی ڈال دیے. وانصرف, اور میں آ گیا. فکیف لا ابکی علی حالہ واحزن علیہ, تو پھر وہ کہنے لگے جب میں نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھ لیا ہے اور اسی حال میں میں چھوڑ کر آیا ہوں, تو پھر میرا رونا کیوں کر اپنے بھائی کے لیے نہ ہوگا, میں کیوں اپنے بھائی کے لیے نہ روں, میں اس کے غم میں اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر کیوں کر غم زدہ نہ ہوں. یہ حال, اور میں نے بہت کچھ چاہا کہ میں اس کا یہ حال بدل دوں لیکن میں بدلنے پر قادر نہ ہوا, تو میں اپنے بھائی کے اس عذاب کو دیکھ کر روتا ہوں اور اپنی اس بے بسی کو دیکھ کر روتا ہوں. فقلنا فما کان اخوک یعمل فی الدنیا, تو حضرت امام فریابی اور جتنے محدثین تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کے بھائی جو مر گیا اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا عمل کیا تھا, وہ تم بتاؤ, تم تو اس کے ساتھ رہتے, دوسرے تو خاص اعمال کو جانتے نہیں لیکن گھر والے تو گھر والوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, تم بتاؤ کہ اس کا خاص عمل کیا تھا تم جس پر یہ سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا ہے. اس نے کہا کہ وہ نماز بھی پڑھتا تھا, وہ روزے بھی رکھتا تھا, لیکن ایک بات تھی, وہ اپنے مال سے بہت محبت کرتا تھا, اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا. کان لا یؤدی الزکوٰۃ من مالہ, وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا. تو امام فریابی فرمانے لگے تمہارے بھائی کا حال تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم۔ جن لوگوں کو مال دیا گیا اور اس مال کے بعد وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، اسی مال کو ان کے گلے پر آگ کا طوق بنا کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے جو زکوٰۃ نکالنے والا نہ ہو۔ اللہ نے قیامت کے دن ایسے شخص کو اس زکوٰۃ نہ نکالے گئے مال کے ساتھ آگ کا طوق پہنانے کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور فرمایا یہ معاملہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ قبر میں ہی کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ہی ہے اور قرآن مجید کے مطابق ہی ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اللہ پاک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جب یہ وہاں سے چلے تو کہتے ہیں وَأَخُوكَ عَجَّلَ لَهُ الْعَذَابَ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر شخص کو یہ معاملہ، یہ عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہارے بھائی کو قبر میں ہی یہ عذاب دے دیا۔ قال کہتے ہیں ثم خرجنا من عنده واتينا ابا ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے چلے، ہم سب غمزدہ تھے، ہم سب ڈرے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر ہم صاحب رسول حضرت صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول ہیں، اور ہم نے ان کے پاس آ کر یہ سارا قصہ سنایا، سارا معاجرہ سنایا، اور سنانے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ یہودی مرتے ہیں، نصرانی مرتے ہیں، کتنے اللہ کے دشمن مرتے ہیں، لیکن ان کی قبر کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں، ان کی قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور دکھائی بھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا کیوں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کسی کی قبر سے آواز آتی محسوس ہوتی ہے، کسی کی قبر میں آگ ہمیں نظر آ جاتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی اللہ بندوں کو عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے۔ اور جہاں تک یہود و نصارہ کی بات ہے تو یہ بات تو طے ہے کہ ان کی قبر ہے ہی آگ کا گڑھا، تو ان کی قبر میں آگ ہونا یا نہ ہونا اس میں شک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ دکھایا نہیں جاتا ہے۔ شک تو یہ ہے کہ مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھے میں سے ایک گڑھا بنے، تو یہ شک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرما برداروں کی جنت بھی کبھی کبھی دکھا دیتا ہے اور نافرمانوں کی دوزخ بھی بشکل قبر کے گڑھے میں دکھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، فرمایا کہ یہود و نصارہ کے معاملات ایسے کیوں نہیں ہوتے؟ اولئک لا شک انہم فی النار، بے شک وہ لوگ تو آگ میں ہی ہیں، اس وجہ سے ان کا معاملہ دکھایا نہیں جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ الْإِيمَانِ لِتَعْتَبِرُوا، اللہ اہل ایمان کے بعض لوگوں کو یہ دکھاتا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو جائے، لوگوں کے لیے باعث عبرت اور سبق ہو جائے۔ قال اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، جو دیکھے گا وہ اپنے آپ کے لیے دیکھے گا اور جو اندھا ہوگا وہ اپنے آپ سے اندھا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت دکھانے والا تو ہے، لیکن جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ دیکھنے والے تو بہت کچھ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے باوجود انسان فراموش کر دیتا ہے، غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے جسے امام ذہبی نے بھی لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب۔ ایک تو یہ ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور صحابہ کرام بھی یہی کرتے رہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرہ مغفرت میں رسول اللہ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم مغفرت طلب کریں عذاب قبر سے، آخرت کے عذاب سے اور دیگر جتنے عذاب ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ عذاب پہنچا فقط اس وجہ سے وہ شخص نمازی بھی تھا، وہ شخص اور بھی دیگر اعمال صالحہ کرنے والا تھا، لیکن اس کی ایک خرابی تھی، اس کا ایک قصور تھا جو بہت بڑا قصور ثابت ہوا۔ وہ اپنے مال سے بہت محبت کرنے والا اور زکوٰۃ نہیں نکالنے والا تھا۔ لہذا مال سے زکوٰۃ نکالنا یہ اللہ کا حق ہے،
جو شخص اللہ کا حق ادا نہ کرے تو بے شک وہ مجرم ہے، بالکل جیسے میرا حق کوئی مجھے اگر نہ دے تو وہ قصوروار ہوگا نا، ویسے ہی مال سے زکوٰۃ نکال دینا یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات ہے کہ تم زکوٰۃ جب فقیر کو دیتے ہو نا تو وہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ پھر وہ فقیر کو دیتا ہے۔ تم جو بھی زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، صدقات دیتے ہو تو وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور اللہ پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے دست کرم سے فقیر کو دیتا ہے اپنی شان کے لائق۔ تو یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ میں نے اپنا حق اپنے مفلس بندوں کو دیا ہے کہ ہر ایک مالدار کے مال میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ لہذا جیسے انسان اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی حج کی ادائیگی کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازم اور لازم ہے۔ یہاں آ کر انسان کنجوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسوں کو ہم نے دیکھا، جب پوچھا زکوٰۃ نکال دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے زکوٰۃ کتنی ہوگی اور کیسے نکلے گی۔ حالانکہ ہر شخص کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اتنا علم تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے معمولات نمٹا لے۔ علماء کرام نے فرمایا جب تک انسان نابالغ ہوتا ہے تو معمولی علم بھی اس کے لیے کافی ہے، جب بالغ ہو جائے تو طہارت، پاکی، ناپاکی کے احکام کا جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے، اور جب شادی شدہ ہو جائے تو نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، شوہر بیوی کے حقوق، یہ جاننا اس پر واجب اور شرط و فرض ہو جاتے ہیں۔ جب بال بچے دار ہو جائے تو پھر بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، اس کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزوں کے حوالے سے کن چیزوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، کن چیزوں سے روزے نہیں ٹوٹتے، ان کا خاص علم ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی زندگی گزرتی رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی ہے، جن چیزوں سے اس کا سامنا ہوتا رہتا ہے ان چیزوں کا علم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ کاروباری ہے تو کاروبار میں کے معاملات، لین دین کے معاملات اس کے لیے جاننا ضروری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ صاحب نصاب ہے، پیسے والا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، اور اگر نہیں تو پھر اس عذاب کے لیے تیار رہے۔ اللہ کبھی کبھی کسی کو دکھا دیتا ہے، دعا تو ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو، آپ کو بھی محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے، لیکن عمل تو بہرحال ہے نا، یہ معاملات تو ہے نا، قبر کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لہذا ان پیسوں پر محبت کرنے کے بجائے اپنے آپ پر محبت کرے اور اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ یہ جو پیسے ہیں، یہ جو رقم ہے، قرآن مجید نے کہا کہ یہ جو تم زکوٰۃ نکالتے ہوئے تمہارے مال کی بڑھوتی ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے تمہارا مال کم ہوتا ہے، اس سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے نا تو بوری خالی کر دیتا ہے، تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے بے وقوف کو کہے کہ تم نے بوری خالی کر دی، وہ سمجھتا ہے کہ میں بوری خالی نہیں کر رہا ہوں، چند مہینوں کے بعد ایک کے بدلے میں مجھے 70 مل جائیں گے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان جب اپنی جیب سے زکوٰۃ کی رقم نکال رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، یہ چیدہ مسائل سمجھ لیجئے۔ باقی اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آئے اور آپ کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہو تو وہ بھی مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ اگر آیا تو بتا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ 5 چیزوں میں نکلتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، فصل، جانور، ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ جانور، فصلیں، اناج وغیرہ، مال تجارت، سونا، چاندی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ جانور میں وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ اللہ کی زمین میں چر کے ہی کھاتا ہے، پیتا ہے، اس جانور پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اس شرط کے مطابق ہمارے شہروں میں جو جانوروں کے باڑے ہوتے ہیں، بھینس اور اس کے باڑے ہوتے ہیں، ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چارہ خرید کر کھلاتے اور پانی وغیرہ کا بھی انتظام بھی وہ خرید کر کرتے، اس وجہ سے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاؤں دیہات میں بڑے بڑے چراگاہ ہوتے ہیں، وہاں جانور پل رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی زمین سے ہی کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو ان جانوروں میں زکوٰۃ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فصل ہے تو فصل میں جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ عشر نکلتی ہے، کل فصل کاٹنے کے بعد اس کا 10واں حصہ جو نکال دیا جائے اسے عشر کہتے ہیں۔
تو فصل کا معاملہ بھی شہروں میں اتنا ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے فصل کے معاملے میں بھی اس قدر زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بچ گئی 3 چیزیں، مال تجارت، سونا اور چاندی۔ ان چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونا اگر فقط سونا ہے، صرف سونا ہے، آپ کے پاس نہ رقم ہے نہ چاندی ہے، صرف سونا ہے، تو وہ 7.5 تولہ ہو تبھی زکوٰۃ ہے، 7 تولے میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولہ پورا ہوگا تو زکوٰۃ کی رقم بنے گی، آپ صاحب نصاب بنیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا، چاندی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں، صرف چاندی ہے، تو اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ صاحب نصاب نہیں ہوں گے۔ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر مکس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اب اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ اب وزن پر بات نہیں ہوتی، اب مالیت پہ بات ہوتی ہے۔ اگر 1-2 تولہ سونا ہے اور کچھ پیسے بھی آپ کے پاس ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو سونا ہے اس سونے کی مالیت کتنی ہے اور وہ جو پیسے ہیں ان پیسوں کو ملانے کے بعد کتنی مالیت بنتی ہے۔ اگر سونا اور پیسے کو ملانے کے بعد اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اس کو اور آسان کر لیجئے، آج کے دن میں چاندی 1 تولہ 1741 روپے ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 90,000 بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی اور پیسے ملے ہوئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد 90,000 کی رقم بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یہ آسان ہے بالکل، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں، کچھ کانوں کی بالیاں ہوتی ہیں، کچھ سونے ہوتے ہیں اور کچھ چاندی ہے۔ ان سب کو ملانے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی رقم عام طور پر بن جاتی ہے کہ 90,000 کی رقم اگر بنتی ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سامان تجارت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جو شخص جس چیز کی تجارت کرتا ہے وہ اپنے تمام مال کو دیکھے اور مال کو دیکھنے کے بعد اس کا حساب نکالے، حساب نکالنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکال لے گا۔ عام طور پر سامان تجارت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، عام طور پر جو گھروں میں جو سامان ہوتے ہیں استعمال کے، گاڑی ہے، رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، بسیں وغیرہ ہیں، ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی آپ اسے بھی استعمال کرتے ہیں، اس سے روزی کماتے ہیں نا، بس ہے، رکشہ ہے وغیرہ ہے، ایک نہیں کئی بھی رکشے ہوں، کئی بسیں ہوں، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ مال حرفت ہے۔ اسی طرح مل فیکٹری کی جو مشینیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں، قیمتی مشینیں ہوتی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ان سے جو پیداوار ہوگی اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سامان تجارت اور چیز ہے، سامان حرفت اور چیز ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص گاڑی اس وجہ سے خریدے کہ وہ بیچے گا اور نفع کمائے گا تو پھر وہ مال تجارت ہے، تو اس میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اسی طرح زمین ہے، ایک نہیں 10 زمین ہو جائے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے زمینیں لے لی، اس میں آپ نے مکانات بنا دیے اور آپ نے کرائے پر چڑھا دی، اس میں سے آپ آمدن کھا رہے ہیں، تو اس زمین میں آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کی آمدن میں آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر زمین آپ نے خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ ابھی سستے میں یہ زمین مل رہی ہے، اگر مجھے اس زمین کی زیادہ قیمت ملی تو میں بیچ دوں گا، تو پھر اب یہ زمین سامان تجارت ہے، اب اس زمین کی قیمت کی زکوٰۃ بھی آپ نے نکالنی ہوگی۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیسے زمینوں میں پھنساتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ہم نے 50,000 کما لیے یا لاکھ کما لیے، تو یہ ٹرن اوور ان کا چلتا رہتا ہے کہ ایک زمین بیچی، پھر دوسری خریدی، پھر دوسری بیچی، پھر تیسری خریدی، وہ ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو اگر زمین خریدنے اور بیچنے کا کاروبار ہے تو وہ زمین جو آپ خریدیں گے اس کی بھی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان زمین خریدنے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدتا نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لے کر رکھ دو، بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے کام آئے گا، کبھی مشکل وقت میں اگر مشکل وقت پڑ گئی تو کام آ جائے گا۔ اس وجہ سے انسان یہ اس نیت سے زمین خرید کر رکھتا ہے۔ تو ایسی اگر زمین خرید کر رکھے جس میں نیت بیچنے کی نہ ہو
تب اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر بیچنے کی نیت ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح گاڑی وغیرہ ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، رکشے ہیں، بسیں ہیں، ٹیکسیاں ہیں، جو بھی چیز ہے وہ اگر آپ استعمال کے لیے رکھتے ہیں یا اسے کرائے پر ڈال کر اس میں سے آمدن کماتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بیچنے خریدنے کے لیے، بعض لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے گاڑیاں بیچنے خریدنے کا بھی، اگر انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے تو ہر ایک گاڑی کی قیمت کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی. تو یہ ہے مختصر سا معاملہ، مختصر سے تقریر زکوٰۃ کے حوالے سے کہ سامان تجارت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، سونا اور چاندی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ سونا اور چاندی اور رقم ملانے کے بعد اگر آپ کے پاس 90,000 کی رقم بنتی ہے تو آپ صاحب زکوٰۃ ہیں. اب زکوٰۃ نکالیں گے کتنا؟ 1,00,000 میں 2,500 زکوٰۃ نکالیں گے. تو اب یہ ہے کہ بسا اوقات ڈرتے بھی ہیں لوگ قیمت بتانے میں کہ ان کے پاس کتنی رقم موجود ہے، رقم بتانے میں ڈرتے ہیں. تو آسان سا معاملہ یہ ہے کہ آپ خود ہی یہ حل کر لیجئے. آپ کے پاس جتنی رقم ہے اسے کیلکولیٹر میں لکھیے. جتنی رقم آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 10,00,000 جتنی رقم اللہ پاک آپ کو اور دے تو آپ اسے لکھ لیجئے اور لکھنے کے بعد 40 سے تقسیم کر دیجئے. جو حاصل تقسیم ہے وہی زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے. یہ آسان ہے بالکل. آپ کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر نہ آئے تو پھر اعتماد کر کے بتا دیجیے گا تو پھر مزید اور بھی آسانی کے ساتھ بتا دیں گے. لیکن اگر آپ بتانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ حالات بھی ایسے ہیں نا، انسان تو ڈرتا ہے، مخبری سے تو خطرہ ہو جاتا ہے نا انسان کو. تو حالات بھی ایسے ہیں، اگر آپ بتانا نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے تو اللہ پاک آپ کی رقم سلامت رکھے. اور تو اس میں یہی ہے کہ آپ جتنی رقم آپ کے پاس ہے اسے کیلکولیٹر میں لکھیے اور لکھنے کے بعد اسے 40 سے تقسیم کر دیجئے. جو حاصل تقسیم آئے وہی زکوٰۃ ہوگی. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا. میرے خیال میں اتنی باتیں بہت. مزید اگر بات کوئی سمجھ نہ آئے، ہاں جی، فطرے کی رقم، ہاں فطرے کی رقم یہ ہے 170 روپے فطرے کی رقم ہے. ایک شخص پر 170 روپے فطرے کی رقم ہے. تو یہ بھی آئندہ بھی ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. تو اصل تو معاملہ زکوٰۃ کا ہوتا، فطرے کا معاملہ تو اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے مزید اگر بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا. میں 24 گھنٹے ادھر ہی ہوتا ہوں. اور فطرہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے آپ دینا کس کو ہے تو دینے کے بارے میں بھی ہم نے بتایا ہے کہ یہ جامعہ موجود ہے، یہ مدرسہ موجود ہے، مسجد ہے، اس کے ساتھ مدرسہ موجود ہے. آپ ہی کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. ہمارے پاس پہلے سال میں 2 امیدیں ہوتی تھیں. ظاہر ہے کہ کوئی دوسری آمدنی نہیں ہے اور سرکاری سرپرستی بھی نہیں ہے کہ ہمارا ادارہ اس طرح سے چلتا رہے. تو 2 آسرے ہوتے تھے. ایک تو چرم قربانی کا، یعنی قربانی کی کھالوں کا آسرا ہوتا، وہ بڑا آسرا ہوتا، بڑی امید ہوتی تھی، اس سے اچھی رقم بن جاتی تھی، سال بھر کے لیے آسانی ہو جاتی تھی. تو اب تو وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اس کی قیمت کا جو حشر ہے وہ تو آپ دیکھ رہے. تو اب ایک ہی امید ہوتی ہے ماہ رمضان میں زکوٰۃ اور فطرات وغیرہ کے حوالے سے. اسی کو ہم نے جمع کرنا ہوتا ہے، پورے سال اسی کو لے کر ہم نے چلنا ہوتا ہے. لہذا اس کا خیال رکھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، دینی فریضہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی بتایا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زکوٰۃ و فطرات کی رقم اپنے قریبی گھر والوں کو دینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. اچھا، قریبی گھر والوں سے مراد زکوٰۃ کی رقم اپنی اصل اور فرا کو نہیں دے سکتے. اصل سے مطلب ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اوپر تک، اور فرا سے مطلب بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹی، بیٹی کے بیٹے وغیرہ وغیرہ نیچے تک. انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ان کے علاوہ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں، یہ کہا گیا کہ اگر بیٹے کو زکوٰۃ دینا چاہے تو بہو کو دے دے، اگر بیٹی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو داماد کو دے دے. تو اس طرح سے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی. بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، اجر القرابتی و اجر الصدقتی. ایک قرابت کے ساتھ یعنی خیر خواہی کا اجر الگ سے ملے گا، صدقہ کا اجر الگ سے ملے گا. تو ان کا بھی خیال کیجئے. اور جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ.